वेलकम बैक। अनवार रमज़ान की खुसूसी सहर नशरियात में एक बार फिर तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं और ये हमारा बहुत ही फेवरेट सेगमेंट है फैज़ाने इल्म, जिसके ज़रिए मैं अपनी मालूमात में इजाफा करती हूँ और तमाम देखने और सुनने वालों की मालूमात में भी यकीनन इजाफा होता है। आज हमारे साथ बहुत ही मारूफ व मशहूर आलिम दीन मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्लामा हयात अब्बास नजफी साहब मौजूद हैं, उनके साथ अल्लामा अब्दुल कादिर हजारवी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नात ख्वां मोहम्मद नवीद नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी, खुश आमदीद आपको आज फिर हमारे सेगमेंट फैज़ाने इल्म में। आप लोगों का मौका दिया जी, बहुत शुक्रिया नूर। और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये उलमा इकराम जो फैज़ाने इल्म में हमारे साथ हैं, आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू कायनात की सबसे अजीम हस्ती खातून में वो एक ऐसी खातून कि जिन्हें खातून जन्नत कहा गया। फातिमा बहरे सखा कंज़े अता, फातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयदा व तैयबा व ताहिरा, जीनते काशानाए शेर खुदा। फातिमा नाम नामी वजह तस्मिया में फिर एक बार बयान करूं कि फातिमा फतम से लिखना हुआ लफ्ज़ और फातिमा नाम कायनात का वो मुक़द्दस नाम कि फातिमा के मीनिंग्स बहुत से अकाबरीन ने मुफक्किरीन ने बताए हैं कि फातिमा का मफ़हूम है रोकने वाली, छुड़ा लेने वाली, बचाने वाली। और बुजुर्गान दीन कहते हैं कि ये वजह तस्मिया ये है नाम की कि बरोज़े हशर जहन्नुमियों को, गुनाहगारों को फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा देने वाली बनेंगी, उन्हें बचाने वाली बनेंगी। फातिमा ज़हरा का यौम विसाल है आज, और आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू तमाम उलमा इकराम से यही रहेगा। मैं अपना पहला सवाल मोहतरम अल्लामा हयात अब्बास नजफी साहब से करना चाहूँगा कि जहाँ आप सैयदा, फातिमा, ज़हरा, बतूल, तैयबा बेशुमार अलकाब मिले आपको, जहाँ आपको बहुत सारे अलकाबात अता हुए, आपको उम्मे अबीहा भी कहा गया, इसका माना मफ़हूम क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। सलाम हो जनाब सैयदा फातिमा पर, उनके वालिद बुजुर्गवार पर, उनके शोहरे नामदार पर और उनके अजीम बच्चों पर। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के हवाले से उनकी वफ़ात या शहादत से ताबीर करें, तारीख़ में इख्तिलाफ है। एक कौल के बिना पर कि आप अपने बाबा के बाद सिर्फ 40 दिन जिंदा रहीं, तो उस बिना पर यह बनती है 8 रबीउल सानी। दूसरे कौल के बिना पर 75 दिन, तो बनती है 13 जमादुल अव्वल। तीसरे कौल के बिना पर 95 दिन, जिसके हिसाब से बनती है 3 जमादुल सानी। और एक कौल के बिना पर आज की तारीख जिसके मुतालिक आपने कहा। बहरहाल जो भी दिन हो, नबी की बेटी का जिक्र हर लम्हे, हर पल, हर दिन किया जा सकता है। आपका सवाल की तरफ आते हैं कि आपने कहा कि बीबी का लक़ब उम्मे अबीहा, इसका माना अपने बाबा की माँ। बाबा की माँ, यानी माँ, अब यानी बाप, हा उसकी, हा जो है वो मुअन्नस की ज़मीर है, यानी उम्मे अबीहा वो खातून जो अपने बाप की माँ है। अगर हम तारीख के औराक की तरफ चलें, देखें ये मार्फत की बातें हैं। हर शख्स के कूजे में इतनी खैरात आएगी जितनी मार्फत की गुंजाइश होगी। उम्मे अबीहा, अब यानी ये लक़ब खुद रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा अंते उम्मे अबीहा, फातिमा तुम बाप की माँ हो। अगर तारीख की तरफ देखा जाए, ये फितरत इंसानी है, इंसान किसी भी उम्र में हो उसे एहसास यतीमी रहता है। आप अपने मुआशरे के आसपास देखें, अगर कोई भाई, कोई बहन जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनका साया उनके सरों पर कायम दायम फरमाए, तो अगर बचपन में यतीम हो जाते हैं तो एहसास यतीमी रहता है। जो शख्स उस यतीमी के एहसास को ख़त्म करता है, इंसान उसे अपनी माँ कह देता है, बाप कह देता है। आपने देखा होगा मुआशरे में कई अफराद हैं जो कहते हैं ये है तो मेरी खाला, लेकिन ये मैंने अपनी माँ का मकाम देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, क्योंकि मेरी माँ के बाद उन्होंने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। कुछ अफराद अपनी बड़ी बहन को माँ कहते हैं। इसी तरीके से रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फ़ज़ाइल व ख़साइस पर हमारा सलाम हो। आप कम सिन में यतीम हुए, और इसी तरीके से जनाब सैयदा भी कम सिनी में यतीम हुई। जनाब खदीजतुल कुबरा का साया सर से उठ गया। अब रसूल खुदा भी यतीम है, जनाब सैयदा भी कम सिनी से यतीम हुई। रसालत माप को इस कम सिन बेटी ने
اتنا پیار و محبت و الفت دی کہ وہ رسول جن کے لبوں پر وحی کی مہر ہے، بالکل وہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. وہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، فاطمہ تم اپنے بابا کی ماں ہو. اور فقط کہا نہیں بلکہ عملاً کر کے دکھایا کہ جب آپ تشریف لاتی تھی، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ صرف ایک مرتبہ نہیں، جب بھی آتی تھی رسالت مآب کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے بڑھاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے، اس میری بیٹی کا احترام کرتے رہنا. اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود اس بات میں ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ میں نے جناب سیدہ سے بڑھ کر رسالت مآب کی شباہت کہیں نہیں دیکھی. جب چلتی تھی ایسا لگتا تھا کہ رسالت چل رہی ہے، جب بولتی تھی ایسا لگتا تھا رسالت بول رہی ہے. اور رسالت مآب کے اس قول کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بابا کی ماں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جناب سیدہ اور ان کے بابا کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل عبدالقادر ہزاروی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آج موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے، سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو احادیث نبوی کی روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو فضائل و مناقب بیان ہوئے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صدق اللہ مولانا رسول النبی الکریم. سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور میرے آقا کریم علیہ السلام پر اور آپ کی اولاد امجاد پر اور آپ کے صحابہ کرام پر. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کن القابات سے نوازا ہے اور کیا آپ کے مناقب بیان فرمائے ہیں. قرآن کریم نے بھی مخاطب کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، کہ اے نبی اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے عمر کے لحاظ سے چھوٹی، ویسے تو بہت بڑی، بالکل رتبے کے لحاظ سے بالکل. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں سب سے زیادہ وقت پایا، سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی. بالکل بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من اغضبها فقد اغضبنی وفی روایت من اذاها فقد آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو غضبناک کیا. اور روایت کے الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. بالکل. ایک اور حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحاح کی روایت ہے جو کہ 6 کتابیں ہیں ہماری، فرمایا کہ فاطمہ جو ہے یہ میری جان کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا. اور جس طرح کہ مجھ سے پہلے کہا گیا کہ آپ کی چال ڈھال جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، تو یہاں میں یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الادب کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ حضرت فاطمہ جب چلتی تھیں تو لوگ یہ کہتے تھے رسول اللہ چل رہے ہیں. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور رسول اللہ کیسے چلتے تھے؟ فرمایا کہ رسول اللہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے تھے. فتح مکہ کے دن آپ جب فاتح بن کر آئے تو آپ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کی پالان کی لکڑی کو ٹچ کر رہی تھی. کیا عجزی ان کے. تو حضرت فاطمہ بھی اسی طرح چلتی تھی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی تو اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کے مناقب بیان کر رہی ہیں کہ جب تشریف لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور ملاتے ہاتھ تو یہ بوسہ دیتی سرکار کے دست اقدس پر. سبحان اللہ، کیا بات. اور اس نشست پر بٹھاتی تھیں جہاں یہ خود بیٹھا کرتی تھیں.
ہمیں یہ پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ حضرت فاطمہ کے بچے بھی تھے. عام طور پہ بچوں کی جو قضائے حاجت ہوتی ہے وہ معاملات بھی ہیں. اس سے آپ کی صفائی اور ستھرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے لیے اس نشست کا اہتمام کرتی تھی جس نشست پر خود بیٹھتی تھی. پتہ چلا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نشست تھی وہ 24 گھنٹے پاک رہتی تھی اور وہ اس قابل تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما. اور یہی نہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تشریف لے جاتی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. یہ ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور آپ کو پیار کرتے، محبت کرتے اور حضور علیہ السلام اس نشست پر بٹھاتے جس نشست پر رسول خدا خود بیٹھا کرتے تھے. اور ایک موقع پر رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میں جس نشست پر بیٹھتا ہوں، جس مقام میں بیٹھتا ہوں، اما عائشہ کا جو لحاف ہے اس میں اللہ قرآن کو اتارتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ عظیم شخصیات ان کی نشستیں بھی وہ ہوتی تھیں کہ جہاں رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا تھا. اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو ایک بات میں بیان کروں گا قرآن کے طالب علم کے لیے. قرآن میں 2 عنوان بیان کیے گئے کہ ایک دور ایسا آیا جس میں بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، جیسے نمرود نے اور فرعون نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے بچوں کو قتل کیا. لیکن رحمان کا کمال دیکھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اس سال جس سال باریک قتل کرنے کی تھی. وہی صندوق میں آئے اور پھر کنارے رکے اور حضرت عائشہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا اور ان کی تربیت کی اور اللہ کے ہاں سے جنت حاصل کر لی. اور ایک دور یہ تھا کہ مکہ والے اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کرتے تھے اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ جب زندہ کی ہوئی درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس پاداش کے اندر زمین میں زندہ درگور کیا گیا، ایک رخ تصویر کا یہ ہے اور ایک رخ یہ ہے کہ میرے آقا کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور مکہ المکرمہ کے اندر وہ محبت اور وہ الفت دے رہے ہیں کہ ایسی تاریخ انسانی کے اندر کہیں نہیں ملتی. اور پھر اگر میں آپ کو بتاؤں تو بخاری کی یہ روایت ہے جب آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا نا حرم شریف کے اندر، ابو جہل نے اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ جائیے اونٹ کی اوجڑی لا کے رسول خدا کی پشت مبارک پہ رکھ دیجئے. جب اوجڑی کو رکھا گیا کوئی جانے والا گیا تو اس نے حضرت فاطمہ کو بتایا. اس وقت آپ کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹی تھی. دوڑتی ہوئی آئیں اور پشت سے اس گندگی کو دور کیا اور رسول خدا کی پشت کو صاف کیا. اور صاف کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف متوجہ ہوئی، ایک ایک کا نام لے کر للکارا. پتہ چلا کہ جہاں رسول اللہ کو محبت ہے وہاں فاطمہ الزہرا اپنی صغر سنی کے اندر چٹان کی طرح کافروں کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے باپ کا دفاع کر کے قوم کی بیٹیوں کو بتا رہی ہیں کہ اسلام کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے اور نبی کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. واہ واہ کیا بات. آپ کی بات سے میں ایک بات کہوں گا کہ کہتے ہیں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، جو گھر اللہ کو پسند آئے بس وہاں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا محبوب گھر کون سا ہے. اللہ کے اپنے محبوب کا گھر سب سے زیادہ محبوب ہے. اور وہ کون جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب ہستی. کیا خوبصورت آپ لوگوں نے سما باندھ دیا. اسی کے ساتھ ہم چلیں گے. بہت اہم نقطہ ہے جو ضروری ہے یہاں پہ بیان ہونا. زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ثنا خان کا وقت نہیں لوں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو اور اپنے چہرے کو بیٹی کے ہونے پر کالا کرے، اپنا غصہ کرے، غصہ ظاہر کرے، اظہار نفرت کرے تو روز قیامت وہ جاہلیت کے افراد کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو بیٹیوں کو زندہ در گور کرتے ہیں. بیٹی کی آمد پر خوشی کرنا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. اور ہم چلیں گے ہمارے جو نعت خواہ موجود ہیں یہاں پر محمد نوید نقشبندی کی جانب جو کہ ہمیں منقبت سنائیں گے اور یہ جو محفل چل رہی ہے اس کا اور سما باندھیں گے. جی نوید نقشبندی صاحب. ہم چلتے ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں عالم دین کی جانب. اور جی سوال تھوڑا سا کرتے ہیں کچھ. اصل میں
مائک کا کچھ ایشو تھا تو سوال میں آپ سے کروں گا. ہزاروی صاحب، اللہ کریم نے اپنے کلام مجید میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی، نجوی صاحب یہ سوال آپ سے میں کہنا چاہوں گا. ساری اللہ کریم نے اپنے کلام مجید میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جو عظمت و شان بیان کی، ان پر کچھ روشنی ڈالیے کہ کلام مبین میں اس ذات اقدس کا کیا ذکر ہوا اور کیا شان بیان ہوئی. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاری صاحب نے سرنامہ کلام میں جن آیات کی تلاوت کی، ان آیات سے پہلے میں کچھ اور آیات کی طرف آتا ہوں اور اس آیات کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ وقت میں بات کو سمیٹا جا سکے. سب سے پہلی بات کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کے لیے سب سے اہم ترین آیت، سب سے اہم ترین سورت کوثر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم نبی سے امتحان لیے اور امتحان لیتے ہوئے نبی کے بیٹوں کو لیا تو دشمنوں نے تانے دیے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا آس ابن واحد. اس نے تانا دیا کہ محمد اب تر، اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کے بیٹوں کو خدا نے لے لیا. تو اس وقت سورت کوثر کا نزول ہوا اور سورت کوثر کے نزول میں بتایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے ایک ظاہر ہے، کئی باطن ہیں. تو یہاں تک کہ ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جہاں پر کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے اور یہاں پر کوثر سے مراد ذات جناب فاطمۃ الزہرا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں آیت کی صورت میں جائے تو ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، آپ کیا کریں؟ شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں، قربانی کریں اور تمہارا دشمن بے اولاد رہے. بے اولاد رہے گا تو ہم نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے وہ اولاد ہے، اس کے ذریعے سے دشمن کو بے اولادی ہوگی. اور یہ خداوند عالم نے شرف رکھا جناب فاطمہ الزہرا کے لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو آج تک سادات کی صورت میں اور امام مہدی کی صورت میں انشاءاللہ قیامت تک باقی ہوگا، وہ اولاد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد کی کیا خوب ہے کہ کربلا بسائی تو اولاد فاطمہ. اگر صبر کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام نے اسلام کے سرتاج کو بلند کیا، وہ بھی اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بیٹے قربان ہوئے تو بھی فاطمہ زہرا کی، بیٹیوں نے قربانی دی وہ بھی فاطمہ زہرا کی. اسی طریقے سے آیت مودت جس کی مفتی صاحب نے تلاوت کی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ مانگ لو، تو آپ کہو کہ میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن خالق نے ایک چیز کہی ہے، وہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے مودت کر. اور اہل بیت کا سب سے افضل ترین، سب سے اشرف ترین، نبی کے سب سے قریب ترین جو فرد ہے وہ ذات جناب فاطمہ الزہرا سلام. اسی طریقے سے آیت تطہیر کا جو نزول ہوا، انما یرید اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ نبی کے اہل بیت تمہیں ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو اس اہل بیت میں بھی شامل ذات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہ تعالیٰ جناب فاطمہ الزہرا قرآن مجید کی جب آیت آئی اے رسول اپنے قربا کو حق دے دیجئے، تو اس وقت بھی صرف اور صرف جناب زہرا تھی جنہیں اللہ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا. ہم چلیں گے ہمارے محمد نوید نقشبندی کی جانب کیونکہ پہلے آڈیو کا مسئلہ آ گیا تھا. جی نوید، آپ کیا سنا رہے ہیں آج منقبت میں؟ کیوں کر یار سخا فاطمہ زہرا وہ مائک چلا گیا آپ کا، پھر آج کچھ ایشو چل رہا ہے آپ کے مائک کے ساتھ. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک سے آتے ہیں اور فیضان علم جاری ہے. کیوں کرنا ہو میں یار سخا فاطمہ زہرا، کیوں کرنا ہو میں یار سخا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ
فاطمہ زہرا مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا اور پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون آہستہ سے رضوان کہا فاطمہ زہرا آہستہ سے رضوان کہا فاطمہ زہرا ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہے سب سے ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا ہے جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا اور کیا خوب بکتا ہے اب تو ہے نصیر اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا کیوں کرنا گو میں یار سخا فاطمہ زہرا ہے محبوب ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ